अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज इस वीडियो में मैं ये ज़िक्र करूँगी कि हम बचपन से क़यामत की निशानियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि क़यामत इस दिन आएगी, क़यामत आने से पहले ये होगा वो होगा। कुछ सगीरा निशानियाँ कुरान पाक और अहादीस पढ़ने से हमें मिलती हैं और कुछ कबीरा निशानियाँ कुरान पाक और अहादीस पढ़ने से हमें मिलती हैं। तो आज इसी के मुतालिक मैं कबीरा निशानियों में से एक दज्जाल का तज़किरा, जो दज्जाल का आना है क़यामत से पहले, उसका ज़हूर है, उसका तज़किरा जो है आपके साथ करूँगी। उसका हुलिया, वो कहाँ से आएगा, वो किस तरह का होगा, कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में ही इसको ज़िक्र करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। हदीस शरीफ का तर्जुमा है कि सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान नकल करते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हुए। आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर आपने दज्जाल का तज़किरा किया और आपने दज्जाल का तज़किरा करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें उससे डराता हूँ हर नबी ने अपनी कौम को जिससे डराया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को उससे डराया। मैं तुम्हें इस बारे में ऐसी बात बताता हूँ जो किसी भी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। तुम ये बात जान लो कि वो काना होगा और अल्लाह ताला काना नहीं है। इस हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा किया तो फरमाया कि हर कौम के जो नबी हैं उन्होंने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया था, क्योंकि दज्जाल का फितना सब फितनों में सबसे बड़ा फितना है। इसके मुतालिक भी हदीस शरीफ है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत आने तक दज्जाल से ज़्यादा बड़ा और कोई फितना नहीं। तो हमें हदीस शरीफ में ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ मिलता है कि दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं है। तो हमें इससे पनाह भी मांगनी चाहिए, इस फितने से, कि अल्लाह पाक हमें इससे बचा कर रखे, हमें महफूज रखे। तो जिस तरह जानते हैं कि दज्जाल आने पर अपनी खुदाई का दावा करेगा, नाउज़ बिल्लाह, वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग जिनके दिल में कुफर होगा, जिनका ईमान कच्चा होगा, वो तो उसको खुदा मान लेंगे, क्योंकि वो ऐसी रब ताला उसकी तरफ से ऐसे ऐसे वाक़यात करवाएंगे उसके तरफ से कि आम इंसानी आँख उसको देखकर ईमान ले आएगी कि वो हमारा खुदा है। तो नाउज़ बिल्लाह। लेकिन हजूर ने एक निशानी जो बताई कि मैं अपनी कौम को वो बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई, कि वो दज्जाल जो है वो काना होगा, एक आंख उसकी नहीं होगी, एक आंख बिल्कुल ना उभरी होगी ना अंतर को होगी, बिल्कुल सीधी होगी। हजूर की हदीस से हमें हुलिया मालूम होता है कि दज्जाल किस तरह का होगा, और बेशक अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। उसके बाद हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की बाएं आंख कानी होगी, यानी वो काना होगा एक आंख, बाईं आंख से। उसके जिस्म पर बहुत घने बाल होंगे, उसके साथ एक जन्नत होगी और एक दोज़ख होगी। लेकिन वो असल में जिसको जन्नत बताएगा वो उसकी तरफ से जन्नत होगी, लेकिन दर हकीकत वो जहन्नुम होगी। और वो जो दोज़ख कहेगा, जिसको जो दोज़ख नज़र आएगी, असल में वो जन्नत होगी। लिहाजा जो शख्स उसके साथ जाएगा कि उसकी जन्नत पाले, तो वो दर हकीकत जहन्नुम में होगा, और जो उसके खिलाफ जाएगा वो दर हकीकत जन्नत में होगा। दज्जाल के फितने से दूर रहने की इतनी मर्तबा तलकीन की गई है कि इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, जो शख्स दज्जाल की खबर सुने उसको चाहिए कि वो उससे दूर ही रहे। बखुदा कि एक शख्स को अपने दिल पे ये ख्याल होगा कि वो मोमिन आदमी है, लेकिन वो जो इस तरह के काम करेगा दज्जाल, उन अजायबात को देखकर जो उसके साथ होंगे,
وہ بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو ہمیں رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے کہ اگر کوئی اس دور تک پہنچتا ہے، دجال کے دور تک، تو ہمیں اس سے محفوظ رہیں، ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ یہ تھا دجال کا ظاہری حالت، کہ مطلب دجال کس طرح کا دکھتا ہوگا۔ دجال کے اوپر گھنے بال ہوں گے، دجال چھوٹی ہائٹ کا ہوگا، اور دجال کے آنکھ کانی ہوگی، اور اس کے دونوں پیر بھی تیرے ہوں گے۔ یہ جو ہے نشانیاں ہیں کہ دجال کس طرح کا دکھتا ہوگا۔ لیکن دجال کی ظہور کی علامات کیا ہوں گی، حدیث سے بتاتی ہوں۔ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی، اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصوں کی بارش رک جائے گی، اور زمین کی پیداوار اور 2 حصے اس کی پیداوار جو ہے کم ہو جائے گی۔ تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی، اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ رہے گی، حتیٰ کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا کہ اگر کسی گوار آدمی کے پاس وہ جا کر کہے گا کہ میں تیرا اونٹ زندہ کر دیتا ہوں، تب تو مانے گا کہ میں خدا ہوں، تو وہ کہے گا کیوں نہیں؟ تو وہ شیطان کو حکم دے گا، شیطان بالکل اس کے اونٹ کی طرح شکل اپنا کر آ جائے گا، ایسا اونٹ جیسے اچھے تھن ہوں، اس کے بڑے کوہان ہوں، اس طرح کا اونٹ سامنے آئے گا، تو وہ شخص یقین کر لے گا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، تم ہی ہمارے رب ہو۔ اسی طرح وہ ایسے شخص کے پاس جائے گا جس کا باپ سگا بھائی گزر چکا ہوگا، اس کے پاس آ کر کہے گا کہ بتلا، اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تو یقین نہ کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ یا بھائی کی صورت میں بن کر آ جائے گا۔ اس طرح کر کے دجال ان لوگوں کو اپنی طرف کرے گا، اور وہ لوگ اس کو مان لیں گے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد بڑے ہی سب لوگ فکر اور غم میں پڑے ہوئے تھے۔ اسماء کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں کواڑ کو پکڑ کر فرمایا، اسماء کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل سینے سے باہر آنے کو ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو تو اس سے میں نپٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندنے کے وقت بھی اگر ہم اس دجال کا تذکرہ سن لے تو ہم غم سے وہ گوندتے نہیں ہیں، ہم غم سے کھانا نہیں کھاتے۔ یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ حالت ہے اس کے تذکرے کو سن کر صرف۔ تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہ فتنہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ اب یہ جو اتنی حدیث میں نے بڑی بیان کی ہے، جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کے علامت ظاہر ہو گئی کہ دجال کے آنے سے پہلے کی 3 قحط ہوں گے۔ پہلے میں کچھ عرصہ کچھ حصہ بارش نہ ہوگی اور زمین کچھ حصہ بنجر ہو جائے گی، دوسرے میں پھر آدھا، اور تیسرے میں بالکل بنجر ہو جائے گی اور تمام جانور ختم ہو جائیں گے۔ پھر دجال اپنے آپ کو لا کر جادو کرے گا، اس طرح کے اللہ تعالیٰ اس سے کروائیں گے کہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا وہ سب اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ تو دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام جو ہے اس کا لقب مسیح رکھے گی، مطلب عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ گھنگریالے بال، سواری اس کی ایک گدھا ہوگا، یعنی وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے گا، اور اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان میں ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا وہ سب سے پہلے دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا،
یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں کو اپنے مطلب خود کو خدا کہلوائے گا لوگوں سے۔ یہ ہے دجال کے آنے کی اس طرح کی کچھ علامات کہ اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، جب وہ آئے گا تو وہ کیا کیا کرے گا اور وہ کس طرح کا دکھے گا اور اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس وقت لوگوں کی آزمائش ہوگی، لوگوں کی آزمائش ہوگی کہ خداوند کریم رب تعالیٰ اس سے اس طرح کے عادت کے خلاف اس طرح کے کام کروائیں گے کہ جن کے دلوں میں کفر کا ذرہ بھر مطلب جن کے دلوں میں ایمان کا ذرہ بھر دانہ نہیں ہے، اگر تو ایمان کا چھوٹا سا دانہ کسی کے دل میں موجود ہے تو رب تعالیٰ بچانے والا ہے اس کو اس بڑے فتنے سے۔ تو اگر کسی کے دل میں اتنا سا بھی، اتنے کے برابر بھی جو ہے وہ ایمان نہ رہے گا تو پھر یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ دجال کی طرف ہو جائے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ پھر وہ اپنی جنت اور دوزخ میں لوگوں کو اس طرح سے داخل کرے گا کہ اپنے جو عجیب عجائب وہ جادو دکھائے گا جو رب تعالیٰ کے حکم سے ہوں گے، تو وہ پوچھے گا، کہے گا کہ بتاؤ کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ جو مان لیں گے وہ اس کی جنت میں چلے جائیں گے اور جو نہیں مانیں گے وہ اس کی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور وہ لوگوں کو اس طرح سے بھی آزمائے گا کہ اس کے پاس اشیاء خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا وہ اس سے دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ اس کے ہی حکم سے بارش ہوگی اور اناج پیدا ہوگا، درخت پھلدار ہوں گے، مویشی موٹے تازے ہوں گے۔ جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا وہ ان تمام چیزوں سے اس کو محفوظ رکھے گا، ان کو یہ کوئی چیز نہیں دے گا اور ان کو اسی طرح کی ایذا دے گا، مطلب انہی چیزوں سے ان کو بھوکا رکھ کر ان کو ہر اپنی طرف سے جو وہ کر رہا ہے اگا رہا ہوگا، پھل اناج یا تازے اور موٹے مویشی اس کے پاس ہوں گے، تو جو اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ اس کو ان سب کو یہ نہ دے کر جو ہے اس طرح سے ان کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن خدا کا فضل مسلمانوں پر یہ ہے اور یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو تسبیح جو ہے کھانے پینے کا کام دے گی، رب تعالیٰ کو یاد کرنا اس وقت کھانے پینے کا کام دے گا۔ اور اس کا ظہور بھی اسی وقت میں ہوگا کہ جب 2 سال قحط کے گزر چکے ہوں گے، جب تیسرا سال جو قحط کا ہے وہ ہوگا تو پھر اس کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح جب اس کا ظہور ہوگا تو وہ لوگوں کو اپنی طرف کرے گا اپنے اس طرح کے کام دکھا کر، کیونکہ وہ وقت بھی ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا ایمان جو ہے نا اگر پکا نہ ہو تو ڈگمگا جاتا ہے۔ جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوگا اور دجال اس طرح کے کام کرے گا کہ بارش برسائے گا، اناج اگائے گا، تو پھر اس طرح کے کمزور ایمان والے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ایسے لوگ جو ہیں اس کو مان لیں گے، اس کو توبہ استغفر اللہ اس کی خدائی کو مان لیں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کا ظہور کس جگہ پر ہوگا، وہ مکہ نہیں جا سکے گا، وہ مدینہ نہیں جا سکے گا، اور وہ ختم کیسے ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ اب تک کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں اس بڑے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اس وقت کے دور میں بھی جن کے دلوں میں ایمان باقی ہو یا اللہ پاک ان کو بھی محفوظ رکھیں، اور ہمیں ہر ایسے برے عمل سے بچائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں اور ہم کسی مشکل آزمائش میں پڑیں۔ بس رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے سیدھے راستے پر ہی چلائے رکھیں، حضور کی کہی ہوئی باتوں پر ہی عمل کرنے والا بنائے رکھیں، تاکہ ہم جو ہیں حضور کے اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ہیں ان کے قریبی جو ہے نا لسٹ اس میں شامل ہو جائیں، اللہ کے پیاروں میں شامل ہوں گے تو رب تعالیٰ کی رحمت ہم پر برستی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔